अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज हफ्ते का इख्तिताम हो रहा है। हमें लगा कि आज शायद कोई स्लो न्यूज़ डे होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जो एक आइनी बहरान की सी सूरत हाल है उसमें मज़ीद संगीन इल्ज़ामात का आज इजाफा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने इख्तलाफी नोट का जो उनका तफसीली फ़ैसला आज सामने आया है, उसमें जो इख्तलाफी नोट की तफसीलात सामने आ रही हैं वो अजीब, उसमें बहुत ज़्यादा ये जो मामला है उसको एक अजीब व गरीब शक्ल मिल जाती है जो काफ़ी दिन से ज़ेर बहस है। जस्टिस मिनल्ला ने 25 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल एक तफसीली जो इख्तलाफी नोट है वो उनका आज जो जारी हुआ, उसके अंदर बहुत संगीन किस्म के उन्होंने सवालात उठाए। एक तो जो बहस थी कि ये फैसला जो इससे पहले 1 मार्च को हुआ था वो 3-2 का था या 4-3 का, तो जस्टिस अतर मिनल्ला कहते हैं कि ये 4-3 का फैसला था। फिर वो ये कहते हैं कि सियासत मुनासिब फोरम के बजाय अदालत में तनाज़ात जो सियासतदान है वो लेके आते हैं, जो उनका रेलिवेंट फोरम है उसके बजाय अदालत के अंदर लेके आ जाते हैं, और इन सियासी मुकदमात में कोई एक जमात तो मुकदमा जीत जाती है लेकिन अदालत हर सूरत हार जाती है। फिर वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को अपनी अना एक तरफ रखकर आइनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। तमाम जिम्मेदार एक कदम पीछे हटें और ख़ुद शनासी का सहारा लें। सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने कहा कि अगर मैं बात करूं तो हमने माजी में तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। ये जो तफसीली नोट है इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ये कहते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख का अस खुद नोटिस खारिज किया जाता है। फुल कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल के बुनियादी असूलों की पाबंदी बेंच के ऊपर लाजिम थी, जो कि नहीं किया गया। फिर वो कहते हैं कि अदालत को अपनी गैर जानिबदारी के लिए सियासी जमातों के मफादात के मामलात पर एहतियात बरतनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये मौक़िफ़ भी अपनाया है इसके अंदर कि दरख्वास्त गुजारों का रवैया, ये इस बात को बहुत अहमियत दी जा रही है। जो ये कहते हैं कि जो दरख्वास्त पिटिशनर्स हैं उनका रवैया इस बात का मुतकाज़ी नहीं कि 184(3) का इख्तियार समात इस्तेमाल किया जाए। ये वही बहस उसके अंदर वो ऐड करते हैं जो सो मोटो लेने की बहस थी। फिर कासिम सूरी की रूलिंग का भी हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद के बाद अपोजिशन में जाने के बजाय इस्तीफ़े दिए। PTI के असेंबली से इस्तीफ़ों के बायस सियासी बहरान में इजाफा हुआ। तफसीली उनका ये जो ऑर्डर है, जो फैसला है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त मुख्तलिफ हवालों से बहस हो रही है, और जो आखिर में अहम तरीन बात वो ये करते हैं कि 27 फरवरी को जो अदालती समात थी उससे पहले चाय के कमरे में इत्तफाक़ राय हुआ कि मैं बेंच के अंदर बैठूंगा। ना मैंने ख़ुद को बेंच से अलग किया, ना लाताल्लुकी की, लेकिन जो है वो कहते हैं कि मुझे बेंच के अंदर कह दिया गया कि उन्होंने रिक्यूज़ कर लिया है। इसके अराउंड बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, और इन तमाम चीज़ों को जवाज़ बनाते हुए हुकूमत जो पहले पार्लियामान के अंदर अदलिया के साथ महाज़राई की सी एक सूरत हाल थी, कल एक करारदाद भी मंजूर की गई थी। आज मरियम नवाज़ अपनी पार्टी की तर्जुमानी करते हुए और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए 2 हाथ आगे बढ़कर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस्तीफ़े का मुतालबा करने लगे हैं, और कहा गया है कि चीफ जस्टिस मुतनाज़ हो चुके हैं। प्रोग्राम में तफसीली तौर पे हम इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या फुल बेंच ना बनाकर अपने जो फेलो जजेस हैं उनकी बातों के ऊपर गौर ना करके जो कंडक्ट अदालत ने इख्तियार किया है उसके तनाजुर में नून लीग ये मुतालबा करने में हक बजानिब है, या फिर अदलिया की अंदरूनी तकसीम का सियासी तौर पर नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी जमात और इस हुकूमत की तरफ से। इस पर बात होगी, और दीगर बहुत सारे अहम इशूज़ हैं उनको भी हम ज़ेर बहस लेके आएंगे। आज नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई है उसका एलामिया थोड़ी देर पहले जारी कर दिया गया है, और जो इमरान खान साहब और उनकी जमात के खदशात थे उसके बरअक्स इस मीटिंग के अंदर गौर इस बात के ऊपर जोर दिया गया है कि जो कौमी सलामती के मामलात हैं उनको एक तो कनेक्ट किया गया है दोबारा से जो मुआशी हालात हैं उसके साथ, और इजलास ने जामे कौमी सलामती के ऊपर जोर दिया जिसमें आवाम के रिलीफ को मरकजी हैसियत करार दिया गया, और हुकूमत ने कहा कि इस ज़िम्न में वो इक़दाम कर रहे हैं। इजलास ने कौम को पायदार अमन की फराहमी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों का भी एतराफ़ किया। बात ज़्यादातर सिक्योरिटी अमूर के हवाले से ही हो गई है, लेकिन इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि सिक्योरिटी को जवाज़ बनाकर इलेक्शन डिले किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। तफसीली तौर पर इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करते हैं, और आखिरकार जो इलेक्शन का मुताबिक के ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। मेरे साथ आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब हैं, और नादिया नकी साहिबा हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका तज्ज़िया हासिल करेंगे हर पहलू से इन इशूज़ के हवाले से। स्टार्टिंग विद नसरुल्लाह साहब, आपसे अब पहले जो अतर मिनल्ला साहब की तरफ से इख्तलाफी नोट है इसके ऊपर क्या आपकी नज़र में इसकी क्या अहमियत है? इतनी अहमियत है कि ये ऐड ऑन करता है जो पहले जस्टिस मंसूर साहब ने कहा, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस याया अफरीदी ने अपने इख्तलाफात सामने रखे। आप समझते हैं कि आज अतर मिनल्ला के इस इख्तलाफ के बाद हुकूमत ये इस पोजीशन में है कि वो कहे कि चीफ जस्टिस इस्तीफ़ा दें अपनी पोजीशन से? शुक्रिया अफसा। देखें, अगर बुनियादी तौर पे इस बात को देखें, 2 बड़े अहम पॉइंट हैं अतर मिनल्ला साहब की इस इख्तलाफी तफसीरी नोट के अंदर। पहली बात तो उन्होंने कहा कि
چائے کے کمرے میں یہ بات طے ہو گئی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے بینچ سے میں الگ نہیں ہوا تھا بلکہ میں بینچ کا حصہ تھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جج جسٹس سپریم کورٹ کے جن کو بینچ سے الگ ہوئے ایک نیا بینچ تشکیل دیا گیا، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں بینچ سے الگ نہیں ہوا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کو بینچ سے الگ کیوں کیا گیا اور پھر 3 رکنی بینچ کیوں بنایا گیا؟ دوسری بات وہ جو انہوں نے لکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے کافی عرصے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سیاستدانوں کو اپنے معاملات اپنے ہی پلیٹ فارم پہ طے کر لینی چاہیے اور عدالتوں کو ان معاملات کو ٹیک اپ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے دیکھا کہ عدلیہ کے پاس سارے وہ معاملات جب چلے جاتے ہیں جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں، تو پھر عدالتوں کو جو ہے وہ تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ عدالتوں کے اندر پھر لوگ ججز کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں، بینچز پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک معاملہ خاصا اب گھمبیر ہو چکا ہے۔ حکومت کو یہ جواز ملتا چلا جا رہا ہے کہ جو بینچ ہے اس کی بینچ کی تشکیل کے حوالے سے یا اس فیصلے کے حوالے سے جو فل کورٹ کا مطالبہ تھا وہ درست تھا، وہ جائز تھا، اور جو بینچ میں سے لوگ جو نہیں رکھے گئے ان کو رکھا جانا چاہیے تھا۔ جن لوگوں کو یہ سمجھا گیا کہ وہ بینچ میں شامل نہیں ہیں، یہ بھی درست معاملہ نہیں تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی عدلیہ نے اس قسم کے پولیٹیکل فیصلوں کے اندر جو ہے وہ معاملات کو ٹیک اپ کر کے نقصان اٹھایا، اور اس فیصلے کے اندر بھی آج آپ دیکھیں ملک کی ایک سپریم عدالت ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان، اس پہ جس طریقے سے تنقید ہو رہی ہے، جس طریقے سے اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف اور ان کے ساتھی ججز کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ تو یہ معاملات میرے خیال میں اب اثر نو اس کا جائزہ لینا پڑے گا کہ عدالتیں از خود نوٹس کا بھی اگرچہ بینچ بنا ہوا ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا، لیکن عدالتوں کو یہ چاہیے کہ اب پارلیمنٹ کے یا سیاستدانوں کے معاملات کو ان کے اوپر چھوڑ دیں، ان سے اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ صحیح۔ عامر صاحب، آپ کے خیال میں اب یہ معاملہ اتنا گھمبیر ہو چکا ہے کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اطہر من اللہ صاحب بھی کھل کر یہ 63A کی تشریح، یہ سیاسی طور پہ تو اس کے اوپر باتیں ہو رہی تھیں، لیکن عدالت کے اندر سے کہہ دیا گیا کہ 63A کی جو ہم نے تشریح کی تھی اس کے دور رس نتائج مرتب ہوئے ہیں۔ پھر اسمبلیاں تحلیل عمران خان صاحب نے ان دا فرسٹ پلیس کس بنیاد کے اوپر کی؟ وہ سوالات جو پرویز الہی صاحب کہتے تھے کہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، اس وقت وہ اس کے اگینسٹ بات کر رہے تھے، یہ ایک نئی بحث بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس اختلاف کے بعد شروع ہونی چاہیے؟ اور پھر پٹیشنر کا کنڈکٹ جو ہے، یہ تمام معاملات تو بہت اہم ہیں جن کو انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ کے اندر کیا اٹھایا ہے، لیکن دوسری طرف ایک اور ایکسٹریم مطالبہ بھی ہے جو چیف جسٹس کے ریزگنیشن کے حوالے سے حکومت کر رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ان کا نوٹ آیا 25 صفحے کا جو بھی فیصلہ ہے، اس نے معاملات کو سلجھانے کی جگہ مزید الجھا دیا ہے، اور اس میں بہت سارے جو ایسے نکات اٹھائے گئے کہ جو تاریخ کا حصہ ہیں، اس طرح سے کہ فرض کریں کہ جو ایک اعتراض ہے کہ جی ابھی آپ نے بھی اس کو تذکرہ کیا کہ جی اسمبلیز کو کونسل اسمبلیز کو نہیں ڈیزالو ہونا چاہیے تھا، چلیں مان لیا، تو کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ نون لیگ نے کوئی چیلنج کیا عدالت میں جا کر؟ اگر ان کو یہ فیصلہ غیر آئینی لگا، غیر قانونی لگا، تو اس وقت ان کو چیلنج کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں کیا، بلکہ وہ اس کہتے ہیں عمل میں شامل ہوئے جس کے تحت جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنی، تو وہ اب اعتراض جو ہے وہ اعتراض نہیں رہتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، دوسری بات ہمیں سمجھنے کی یہ ہے کہ جو ان پہ اعتراضات ہو رہے ہیں وہ اس پہ نہیں ہو رہے اسپرٹ کے اوپر کہ 90 روز میں انتخابات ہونے، وہ تو ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ پروسیجر کا مسئلہ ہے کہ جس پہ بعض جو معزز جج حضرات ہیں ان کو اختلاف رائے ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو پروسیجر کے مسئلے کی وجہ سے جو اصل ایشو ہے جہاں پر حکومت جس چیز کے لیے تیار نہیں ہے انتخابات کے لیے، وہ مسئلہ نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ حکومت یا اس کے جو میں کہوں گا سہولت کار ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ اس ڈیبیٹ کو کسی اور رخ پہ لے جائیں، لیکن اصل ڈیبیٹ کا نقطہ یہ ہے کہ کیا فرض کریں کہ پنجاب میں اور کے پی کے اندر کسی بھی وجہ سے اسمبلیز اب نہیں رہیں اور اس پروسیس کو آپ نے آغاز کر دیا، تو کیا اب آپ ان کو کہتے ہیں نا اتنے 65% جو پاکستان کی آبادی کے حصہ ہیں، ان کو آپ اس بات کا وہ رائٹ نہیں ہوگا کہ ان کے الیکٹڈ نمائندے ہوں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے اور جس کے اوپر جو ہے پوری بحث ہونی چاہیے، اور جس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی ہٹ دھرمی ہے، اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حکومت نے حزب سابق، بلکہ میں نون لیگ کی بات کروں گا، سب سے زیادہ پیش وہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سے عدلیہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، 97 میں بھی کیا، بعد میں بھی کیا، اور ایک مرتبہ پھر کوشش کر رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر وہ جہاں جہاں ان کو موقع مل رہا ہے کہ جو انسٹیٹیوشن یا جو افراد جو ہیں ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ماضی میں بھی کیا، اس بار بھی کر رہے ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی مطلب ہے کہ جس طرح سے توہین عدالت ہو رہی ہے، جس طرح سے عامر صاحب اس کے اندر آپ نہیں سمجھتے کہ ایک عمومی رویہ ہے؟ ہماری کئی دفعہ آپ سے اس پہ بات ہوتی ہے، یہ ایک عمومی رویہ تو ہے. یہی پی ٹی آئی جو اطہر من اللہ صاحب کو سیلیبریٹ کر رہی تھی کچھ دن پہلے، لوگ اب شیئر کرتے ہیں چیزیں دوبارہ نکال کے، فواد چوہدری صاحب ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، آج وہ تنقید کر رہے ہیں ان کے اوپر. تو یہ ایک عمومی رویہ ہے جس کو پی ایم ایل این اوبویسلی ان کی پولیٹیکل ہسٹری زیادہ پرانی ہے تو اس حوالے سے ہم ریفرنس دیتے ہیں. میں یہ عرض کروں گا، دیکھیں اطہر من اللہ صاحب پہ ہم تنقید نہیں کر رہے. میں نے جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو اختلافی نوٹ ہے اس سے کیا معاملات سلجھے ہیں یا مزید الجھے ہیں؟ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ مزید الجھے ہیں. اس سے حکومت کے پاس ایک ایمونیشن آ گیا، ورنہ ایک پروسیس شروع ہو گیا ہے. اب کس جمہوریت پسند کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ جی انتخابات نہ ہوں؟ میں جو ہمیں مزیدار بات لگ رہی ہے کہ جو بڑے بڑے جمہوریت کے پہلوان ہیں ان کے چہروں پہ پڑی نقاب سرک گئی ہے. اب کوئی آدمی مطلب آپ سوچیں الیکشن کی کیسے آپ مخالفت کرتے ہیں؟ منصفانہ آپ کے پاس انتخابات ہونے چاہیے. پھر ایک اور جو بلا وجہ کا اگر آپ اجازت دیں کہ اس وقت میں یہ پوائنٹ اٹھا لوں کہ ایک اعتراض جو ہو رہا ہے کہ جی اس کے اندر جو بار بار ابھی ہمارے نون لیگ بہت زیادہ اس کے اندر پیش ہے کہ جناب کسی بھی طرح سے آپ جو ہے معزز عدالت کو جو ریزگنیشن کی ڈیمانڈ ہے اس سے کیا آپ کے خیال میں جب آپ موازنہ کرتے کہ عمران خان نے ایک تقریر میں کہا اور اس کے الفاظ واپس بھی لے لیے، اس کے اوپر تو آپ لوگ جو ہے کیسز کر رہے ہیں. یہاں پر جو ہے جو واقعی توہین عدالت ہو رہی ہے سپریم جوڈیشری کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر لوگ خاموش ہیں. تو میرے خیال میں تضادات نظر آ رہے ہیں اور اس سے معاملات مزید الجھ رہے ہیں، سلجھ نہیں رہے. جی ٹھیک. نادیہ، یہ یقینی طور پہ ہمارے ملکی عدالتی جو ہسٹری ہے اس کے ہم کافی غیر معمولی قسم کے ایونٹس ہیں جن کو ہم آج کل وٹنس کر رہے ہیں اور کور کر رہے ہیں. اب یہ بتائے گا کہ یہ ایک الیکشن کا معاملہ ہے اور دوسرا معاملہ جو جس طرح عامر صاحب کہہ رہے ہیں، اور دوسرا معاملہ ہے سنگین قسم کے اعلیٰ ترین عدلیہ کے اندر کھل کر اعتراضات، ایک دوسرے سے اختلافات سامنے آنا. آپ ان کو دو سیپریٹ ایشوز کے طور پہ دیکھ رہی ہیں یا آپ ان کو یکجا کر کے دیکھ رہی ہیں؟ میں ان کو یکجا کر کے دیکھوں گی ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو عامر ضیاء صاحب. عامر ضیاء صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن عامر اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا، 184(3) کے تحت الیکشن کے حوالے سے جو سو موٹو لیا گیا، آج جو اختلافی نوٹ ہے اطہر من اللہ صاحب کا، انہوں نے بڑی تفصیل سے جو کچھ ہوا اس کا ذکر کیا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کا انہوں نے باقاعدہ اس میں فیصلہ لکھا کہ یہ وہی فیصلہ تھا. اس کی عمل درآمد یا عملداری کے لیے پٹیشنز فائل کی جانی تھی تو وہ بھی ہائی کورٹ میں ہی ہونی تھی، معاملہ سپریم کورٹ میں نہیں آنا چاہیے تھا. انہوں نے یہاں تک کہا کہ سپریم کورٹ میں ڈوگر صاحب کے پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر کے کیس کے اندر 2 جج صاحبان جو ہیں وہ اس حوالے سے سوال پوچھتے ہیں، جو کیس بنتا نہیں تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یا الیکشن کے حوالے سے، اور اس پر سو موٹو لینے کا کہا جاتا ہے. تو معاملات الجھانے کے بجائے انہوں نے میرے خیال سے تو عیاں کیا ہے کہ ہو کیا رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر. پھر ساتھ ہی انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر جو 184(3) کا ذکر ہے کہ کس طرح سے سو موٹو لیا جاتا ہے، کب کب لیا جانا چاہیے، کس کس کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لیا جانا چاہیے، وہ بھی مینشن کیا ہے. اور ماضی کے کیسز کی نظیر بھی انہوں نے دی ہے کہ کب نظریہ ضرورت کے تحت کس طرح سے مارشل لاء کو ایک طرح سے جو ہے وہ انڈورس کیا گیا تھا اسی سپریم کورٹ نے. تو انہوں نے تو میرے خیال سے معاملات کو عیاں کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر اس وقت جو اختلافات ہیں وہ یہ سارے اختلافات ہیں، اور انہوں نے ایک طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ موجودہ بینچ اور اس کے سربراہ کے لیے ایک چارج شیٹ پیش کی ہے اور بڑے ریسپیکٹفلی اور بڑے بولڈ طریقے سے انہوں نے پیش کی ہے. سو معاملہ الیکشن کرانے کا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کس طرح سے سیاسی معاملات کو یہاں تک لے کر آئی، کس طرح سے سیاسی معاملات سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، اور دوسرا کہ سپریم کورٹ نے وہ رسپیکٹ ہی نہیں دی ان ہائی کورٹس کو جہاں پر جن کی جورسڈکشن بنتی تھی اور جنہوں نے آلریڈی یہ فیصلہ دیا تھا. سو میرا خیال سے یہ چیزیں بہت واضح ہیں، اور میرا خیال سے اسی لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کا جو بیانیہ ہے اسے اور تقویت مل رہی ہے، جس میں وہ استعفوں کی بات کرتے ہیں، جس کی بھی میں کہتی ہوں استعفوں کی بات نہ کریں، لیکن کم از کم جو ان کا مطالبہ فل کورٹ کے حوالے سے ہے وہ اور زیادہ تقویت پاتا ہے موجودہ اختلافی نوٹ کے حوالے سے، اور اس بات سے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ 4-3 سے تھا. صحیح، ٹھیک. پھر میں ایک بریک کی طرف جاتی ہوں، واپس آ کے نصر اللہ صاحب سے اس پہ بات ہو. اچھا، بریک سے پہلے ہی بات کر رہے تھے نصر اللہ صاحب. اب یہ جو اختلافات ہیں بالکل اس کے اوپر جس طرح نادیہ نے تفصیلی طور پہ بات کی ہے،
وہ تو ایک طرف ہیں ہی، لیکن اس کو جواز بنا کے یہ جو حکومتی پارٹیز ہیں ان کا الیکشن سے راہ فرار بڑا آبویس قسم کا نظر آ رہا ہے. جو تمام پی ٹی آئی یہ کہنے میں تو حق بجان، آج وہ کہتے ہیں ہمارا سروکار ان اختلافات یا کسی فل بینچ وغیرہ سے نہیں ہے. فواد چوہدری صاحب نے بیان جاری کیا ہے کہ ہمیں صرف مقصد ہے الیکشن کے ساتھ. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر یہ چیز کمپرومائز ہو رہی ہے؟ پھر جب سوال پوچھا جاتا ہے ان جماعتوں سے اور بالخصوص پیپلز پارٹی سے بھی کہ آئین سے انحراف آپ جماعتیں کر رہی ہیں، تو پھر آپ سمجھتے ہیں آئندہ یہ لوگ آئین کی بات کرنے سے کے قابل رہ پائیں گے اگر یہ صورتحال ایسی رہتی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ آئین کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، انتخابات ہونے چاہیے، لیکن دوسری طرف آپ تصویر کا دوسرا رخ ضرور دیکھیں. پنجاب کے اندر حکومت تھی، آپ مجھے بتائیے کیا یہ آئین اور قانون کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ اگر ایک رکن اسمبلی اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالے گا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا آفٹر دی کاسٹنگ آف ووٹ؟ یعنی وہ ووٹ ڈالے گا تو ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. آپ نے ووٹ ڈالنے کے بعد آپ کو اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا، اس کے ووٹ ڈالنے سے پہلے ہی اس کا حق جو ہے اسے چھین لیا. کیا ماضی میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ اب پنجاب حکومت جس طریقے سے آپ نے رخصت کی، پھر جس طریقے سے فیصلے ہوتے رہے، یعنی ہم کہتے ہیں عدالتوں کے اوپر سیاستدان جو ہے ان کو ڈیوائیڈ کرتے رہے. احمد ضیاء صاحب ابھی فرما رہے تھے، مجھے بتائیے کہ عدالتوں کو کون جو ہے ڈی اسٹیبلائز کرتا رہا؟ کیا جو ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو کچھ ہوتا رہا یہ کسی سیاسی جماعت نے نہیں کیا تھا؟ خود یعنی عدالتیں اس بات پہ کرتی رہی. کیا ثاقب نثار صاحب کے جو فیصلے تھے بعض ججز کو ایوان اپنے ساتھ نہ بٹھانے کا، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. افتخار چوہدری صاحب کے جو کیسز کے حوالے سے جو فیصلے ہیں آج بھی وہ بڑے فیصلے ایسے سیاہ فیصلے ہیں جس پہ تنقید کی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں عدالتوں نے اپنا احترام خود ختم کیا ہے. پھر رہی بات کہ عدالتوں سے مسلم لیگ نون فائدہ اٹھاتی رہی، سب سے بڑا فائدہ تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف نے اٹھایا. یعنی آپ استعفیٰ بھی دیتے ہیں عدالتوں میں جا کے، پھر کہتے ہیں ہم نے استعفیٰ نہیں دیا. یعنی آپ اتنے ماہ اسمبلی سے باہر رہنے کے باوجود آپ واپس چلے جاتے ہیں. پھر آپ مجھے ایک بات بتائیے، دانیال عزیز سے لے کے طلال چودھری سے لے کے نیال ہاشمی سے لے کے کتنے نام میں گنواؤں آپ کو جس نے عدالت کے اوپر تنقید کی ڈسکوالیفائی ہو گیا؟ فواد چوہدری صاحب کا، اعظم سواتی صاحب کا، آپ وہ ان کے جو بیانات ہیں آپ ٹی وی پہ چلا نہیں سکتے جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کیے ہوئے ہیں، جو عدالتوں کے حوالے سے کیے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ڈسکوالیفائی نہیں ہوا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جو ان کا رویہ ہے، جو ان کے فیصلے ہیں، کیا وہ ملک کے اندر اس بات کو رہنے دے رہے ہیں کہ لوگ ان کے اوپر اعتماد کر سکیں یا نہ کر سکیں. اس لیے دیکھیں ہر طرف سے اب آواز اٹھ رہی ہے، ایک زمانے سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ اگر عدالتوں میں ججز کی تعیناتی، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، قطع کلامی کی معذرت آپ سے نصر اللہ صاحب. ایک جو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف جو فیصلہ ہے اس کو پھر آپ نے کیسے اسی عدلیہ کے فیصلوں کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، پھر اسی کے بینچز کے اوپر سوال بالکل کچھ چیزیں آبویس ہیں جس طرح آپ لوگ بات کر رہے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب فیصلے سیاسی جماعتوں کو پسند آتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں، پسند نہیں آتے تنقید کرتے ہیں. اس میں ساری سیاسی جماعتیں شامل ہیں. عدالتوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کسی کی سائڈ نہ لیں اور بینچ بناتے. دیکھیں سپریم کورٹ میں کتنی بڑی آواز ہے کہ آپ سینئر ترین ججز کو بینچ میں شامل نہیں کرتے. یعنی یہ کیا کسی سیاستدان کا کیا دھرا ہے؟ اس لیے جب تک آپ اس کی پوری جوڈیشل ریفارمز نہیں کریں گے، اب آوازیں یہ اٹھ رہی ہیں کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ایم پی کا الیکشن لڑتا ہے، الیکشن ہار جاتا ہے، ہارنے کے بعد اسے ہائی کورٹ کا جج بنا دیا جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں وہ کس کی وہاں دفاع کرے گا؟ یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ایک امیدوار صوبائی اسمبلی الیکشن ہارنے کے بعد پنجاب کے اندر جو ہے وہ جسٹس بنا دیے گئے. جب عدالتوں کے اندر ریکروٹمنٹ ایسے ہوگی، یہ پتہ چلتا ہے یہ جی آسما جنگیر گروپ صاحب کے ججز ہیں، یہ جناب حامد زمان صاحب کا گروپ ہے، یہ فلاں صاحب کا گروپ ہے، یہ حامد خان صاحب کا گروپ ہے. جب آپ تک اب ان چیزوں سے آپ نہیں نکلیں گے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان جوڈیشل سروس بننی چاہیے. آپ ایک قانون بنائیں، سندھ کا جج جو ہے وہ لاہور میں بھی آئے، لاہور کے ججز جو ہیں وہ کراچی میں بھی جائیں، کے پی کے اندر بھی جائیں. ابھی آپ دھڑے بندیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں جس کا نقصان بہرحال ملکی اداروں کو ہو رہا ہے. یہ ہائی لیول ریفارمز کی آپ بات کر رہے ہیں نصر اللہ صاحب. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. جب بریک سے بات ہے تو پھر ایک تو جو ہم پہلے بات کر رہے تھے اس پہ فواد چوہدری صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اسمبلیاں توڑنا غلطی تھی. تو اب آگے پی ٹی آئی کو کن اقدامات کے کس طرف دیکھنا ہوگا اپنی اسٹریٹجی بناتے ہوئے؟ اگر کچھ غلطیاں کرنے کا اعتراف کیا جا رہا ہے تو آگے کچھ تبدیلی دیکھیں گے ان کے طریقہ کار پولیٹیکل اسٹریٹجی کے اندر. بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں آج جو عدلیہ کے حوالے سے خبر سامنے آئی، اس حوالے سے جسٹس اطہر من اللہ کی طرف سے جو اختلافی نوٹ ہے اور اس کے اندر احاطہ کیا گیا ان تمام چیزوں کا جو زیر بحث تھیں پچھلے کچھ دنوں سے عدالت کے اختیارات کے حوالے سے. عامر صاحب آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گی کہ اب جو فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ ہم سے اسمبلیاں تحلیل کرنا بھی غلطی ہو گئی تھی، عدالت کی یہ جسٹس صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جو قومی اسمبلی سے انہوں نے استعفے دے دیے تھے اس کی وجہ سے جو سیاسی بحران ہے اس میں اضافہ ہوا.
آپ سمجھتے ہیں کہ درستگی کی طرف پی ٹی آئی جا رہی ہے؟ جہاں اسد کیسر صاحب بھی کہتے ہیں کہ کوئی ون ٹائم ترمیم کرنی پڑی تو اس میں بھی ہم بیٹھنے کو تیار ہوں گے. وہ ایک ڈسرپٹیو قسم کی جو سیاست تھی کہ جیلیں بھر دو، مر جاؤ، مار دو، اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں. اس میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گی کہ اب عمران خان صاحب کا ایک اور بھی بیان ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان فاصلے ڈال رہی ہے. وہی کوشش کریں، ہمارے بندے بھی کوئی وہ نہیں اٹھا رہے تھے جو پچھلے دنوں وہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ مجھ سے ڈر گئی، اتنا کسی سے خوفزدہ نہیں ہوئی ملکی تاریخ میں. پھر وہ کہتے تھے کہ حکومت کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. ان سب چیزوں سے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے جا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کچھ اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کر رہی ہے اب؟ میں مختصراً میں آتا ہوں پی ٹی آئی پہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں صرف 2 جملے میں کہوں گا کہ یہ جو اعتراض ہو رہا ہے نا کہ اطہر من اللہ صاحب نے کہا جی سیاسی معاملات عدالتوں میں نہیں آنے چاہیے، عدالتوں کو نہیں ٹیک اپ کرنے چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ جو ہے یا سیاستدان جو ہے ان کو ریزالو کرنے میں ناکام ہے اور اس کی وجہ سے جاتے ہیں نا، تو آپ جو ہے اس میں پھر عدالت قصوروار نہیں ہوتی. اس میں قصوروار جو ہوتی ہے وہ حکومت ہوتی ہے، پارلیمنٹ ہوتی ہے اور سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا ہی چاہیے کہ جو اعتراض خود تنقیدی جو بہت زیادہ انہوں نے عدلیہ پہ کی ہے، اصل میں اس کا توپوں کا رخ تو ہونا چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ کی طرف، کہ پارلیمنٹ کو جس طرح سے استعمال کیا گیا ہے، جس طرح کی قانون سازی وہاں پر ہو رہی ہے، جس طرح سے میں کہتے ہیں نا کہ عوام سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، ادھوری پارلیمان ہے، نامکمل قومی اسمبلی ہے، اس کے اندر آپ جو ہے مطلب تماشا آپ نے برپا کیا ہوا ہے. یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے. دوسری بات پھر میں دہراؤں گا کہ پروسیجر کے اوپر اعتراض ہے. کیا اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی 90 روز میں انتخابات نہیں ہونے چاہیے، آئین کے مطابق انتخابات نہیں ہونے چاہیے؟ تو ایک ہمیں براڈر پکچر کو دیکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جس وجہ سے تمام تنازع ہے، باقی چیزیں فٹ نوٹ آف ہسٹری ہیں. اصل بات تھی کہ بھئی انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے. جو میرے خیال میں اگر آپ عوام کی پلس دیکھیں، آپ ایک بڑے وکیلوں سے بات کریں، آپ مطلب ہے کہ ایون سمجھدار لوگ جو ہیں نون لیگ کے اندر اور پیپلز پارٹی میں، ان سے بات کریں، وہ کہیں گے جی ایک ہی حل ہے کہ انتخابات ہو. مشاہد حسین صاحب نے بھی یہی بات کہی آج. مشاہد حسین صاحب کہہ لیں، آپ زبیر صاحب کہہ لیں نون لیگ کے اندر، آپ اعتزاز احسن کہہ لیں، لطیف کھوسا کہہ لیں، بہت کئی لوگ ہیں اور بعض لوگ چپ ہیں. اور اس میں رضا ربانی جیسے لوگوں نے اپنے مطلب ہونٹوں پہ تالا ڈالا ہوا ہے. اس میں فرت اللہ بابر نے اپنے ہونٹوں پہ تالا ڈالا ہوا ہے. وہ ایک الگ بحث ہے. حیرت ہوتی کہ شری رحمان صاحبہ جن کو ہم سمجھتے تھے کہ بہت مطلب ماشاءاللہ صحافی رہی ہیں اور بہت ہی مطلب ہے اصل کے بڑے والی ڈیموکریٹ ہیں، وہ بھی کوئی اور بات کریں. خیر یہ سوال کا حصہ نہیں ہے. اب آتے جی پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے کبھی بھی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت نہیں ہے. عمران خان کی جو ناراضگی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے جو ان کا پرسیپشن تھا یا ان کو جو بتایا گیا تھا کہ جی تو موسٹ کرپٹ پولیٹیکل ڈائنسٹیز، یہ ان کو کہا گیا تھا نا، اور انہی کو کیا بہت سارے لوگوں کو کہا گیا تھا. آج سے نہیں، 1999 کے سے ہمارے جو ادارے ہیں مختلف وہ یہی بات کرتے آ رہے ہیں. تو عمران خان کا شکوہ یہ تھا اور ہے کہ جناب آپ نے انہی پولیٹیکل ڈائنسٹیز کو دوبارہ سے ریوائیو کر دیا اور ان کو مدد دی اقتدار میں آنے کے لیے. یہ ان کی اصل لڑائی ہے. اس پہ ظاہر ہے کہ سر لیکن عامر صاحب سوال یہ تھا جو میں صرف یہ ایک بات سر میں اگر آپ اجازت دیں تو میں سوال سر میں سوال یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ عمران خان، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان، جب 4 دن پہلے عمران خان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ٹائم میگزین سے بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل دنیا کو وہ کوئی ایک بات کہتے ہیں، لوکل کنزمپشن کے لیے وہ کوئی دوسری بات کہنے لگ جاتے ہیں، تو بات یہ کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس ملک کی تاریخ میں آج تک اسٹیبلشمنٹ کسی سے اتنی خوفزدہ نہیں ہوئی. پھر ان کی جماعت اس چیز کو کہتی ہے کہ جس طرح ہم نے چیلنج کیا اس طرح کسی اور نے نہیں کیا آج تک اسٹیبلش. تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مقابلہ اس حکومت کے ساتھ ہے؟ اب وہ اس لیول کے اوپر آ گئے کہ نگراں حکومت تک اور رانا ثناءاللہ تک ان کے معاملات ٹک گئے ہیں. میں یہی چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ عمران خان کا جو شکوہ ہے، جو گلہ ہے، یہ نہیں کہ ان کی اختلافات نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن میں کہہ رہا ہوں اپنی کور میں عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے جو اس کا ہمیشہ سے ایک روایتی کردار رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ اس پر آ جاتی تو عمران خان کے جو تحفظات ہیں وہ دور ہو جائیں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں جب ایک صفحے پہ تھے تو کتنی انوالومنٹ ہوا کرتی تھی اسٹیبلشمنٹ کے، آئی ایس آئی سے لے کر تمام اداروں کی ملک کو چلانے میں. جب بعض لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں، بہت سارے لوگ خوش ہوتے تھے کہ جی سول اور فوجی اگر مل کے ساتھ چلیں گے تو ملک آگے جائے گا، لیکن پتہ چلا نہیں گیا آگے. اور کیونکہ اس میں عمران خان، جب میں سر یہ آپ کی اجازت ہو تو میں نادیہ کی طرف یہ بات لے کے جانا چاہوں گی. آپ دلچسپ بات کر رہے ہیں سر. اگر ایک جملہ اور میں یہ عرض کروں گا، یہ جو الزام ہے کہ جی پی ڈی ایم جو ہے اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کری، اس میں کوئی وہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی اسی طرح جد و جہد کر رہی ہیں کہ جو سر پر ان کے ہاتھ ہو وہ فوج کا ہو، اسٹیبلشمنٹ کا صرف ان کے سر پہ ہاتھ ہو. لیکن نقطہ نظر کا فرق ہے. وہ کہتے ہیں جی کرپشن چھوڑ دیں، کرپشن کو بلا دیتے ہیں، لیکن عمران خان کہتے ہیں جی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، کچھ معاملات کو اٹھانا چاہیے. جی
صحیح سر. نادیہ, آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کا آخر دل کیا کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں؟ یہ ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے یا پھر کیا ہے جب وہ کئی قدم آگے جاتے ہیں پھر ایک قدم پیچھے بھی چلے جاتے ہیں؟ جو عامر صاحب بات کر رہے ہیں اس کو آپ وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے ہی نہیں, تو پھر پچھلے کچھ دنوں سے ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ ایک تو اس کے اوپر بات کیجیے گا. دوسرا, اب حکومت کو آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ بالکل سوٹ نہیں کرتا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کرے, کیونکہ اسد کیسر صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں, خود خان صاحب کی طرف سے کہہ دینا کہ میں بیٹھنے کو بات کرنے کو تیار ہوں, کوئی جواب اس کا نہیں دے رہی حکومت. تھینک یو سو مچ. اب صاحب بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. دیکھیں, عامر کے مزاج کے اندر عمران خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, ان کے دل میں کیا ہے اب صاحب یہ تو بڑا مشکل ہے کہنا, کیونکہ دل میں کچھ ہوتا ہے, زبان پر کچھ ہوتا ہے, دماغ ان کا کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے. بالکل جیسے آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل آڈینس کے لیے کوئی اور چیز وہ کنزیوم کرانے کے لیے کہتے ہیں, ڈومیسٹکلی کچھ اور کنزمپشن کرواتے ہیں. پھر ان کے جتنے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ ہمیشہ بیان بدل دیتے ہیں. کبھی وہ ایک دم اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسالٹ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. جس طرح عدلیہ کے لیے وہ کہتے ہیں فل بینچ بنا دیجئے, 3 ممبر کیوں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ جس دن فل کورٹ بنے گا اس دن پی ٹی آئی بہت کچھ کہے گا, کیونکہ یہ وہی پی ٹی آئی جو کہتی تھی کہ رات کے 12 بجے کیوں کورٹس کھل رہی ہیں. پھر جب اپنے حق میں فیصلے آنے لگے ٹھیک اسی طرح جیسے کہ دیگر سیاسی جماعتیں یہ کرتی ہیں, تو وہ جو مزاج ہے وہ اپنی جگہ ہے. اب آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی لو ہیٹ ریلیشن شپ کی طرف. دیکھیں, یہ بات تو بالکل درست ہے عمران خان صاحب کی کہ جتنا ناکوں چنے چبوانا جسے کہتے ہیں نا اردو کا محاورہ, وہ عمران خان صاحب نے کیا ہے شاید ہی کسی پولیٹیشین نے کیا ہو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. وہ اپنے اسی ڈگر پر چلتے رہے کہ میں اتنا اٹیک کروں کہ کہیں ریٹریٹ ہو, لیکن اس مرتبہ ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ ایک ہارڈ آئس ہے جو کہ بریک ہی نہیں ہو رہی. پچھلی اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے بہت برا بھلا کہا اور انہوں نے سوچا کہ اب کی اسٹیبلشمنٹ شاید ان کے ساتھ کسی طرح سے بات چیت میں میٹنگ کے لیے راضی ہو جائے گی, یہ سوچ کر کے کہ ان کا اسالٹ بھی بڑا زبردست قسم کا ہوتا ہے. لیکن وہ باتیں ہم نے دیکھی کہ تمام تر بیک ڈور ڈپلومسی کے باوجود جو کہ صدر پاکستان کرتے رہے, دیگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کرتے رہے, وہ بات بنی نہیں. اور حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ الزام بھی عائد کرتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے کہ ان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا ہے, اور یقیناً کسی بھی لیڈر کو یہ خوف ضرور ہوتا ہے کہ کہیں دوبارہ ان کے اوپر یہ اٹیمپٹ نہ ہو, کیونکہ ماضی میں ہماری تاریخ بھی ایسی رہی ہے سیاستدانوں کے حوالے سے. لیکن انہوں نے تو ڈائریکٹلی الزام عائد کیا اور اس الزام پر وہ قائم بھی رہے. اور جب وہ کہتے ہیں نا مل کر بیٹھ کر بات کرنے کی, تو وہ یہ نہیں کہتے افسا کہ میں نے غلط الزام لگایا تھا. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان تمام باتوں کو بھول کر وہ تمام جنہوں نے مجھ پہ حملہ کیا ان کو بھی میں معاف کرتا ہوں اور ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. گویا ان کی ضرورت ہے اس وقت کہ کسی صورت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مراسم کم از کم بہترین نہیں تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہو جائے, جو کہ ان کو ابھی تک نہیں میسر آ رہی. وہ عوام پر کیپٹلائز نہیں. اچھی بات ہے یہ تھوڑا پیچھے جانا اس کے اوپر نادیہ کوئکلی. جی اچھی بات ہے کس سینس میں کہ ان کے مراسم نہیں ہو رہے. میرے خیال سے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اپنی پولیٹکس کے لیے اور ملکی حالات کے لیے بھی. دیکھیں, ملکی حالات کے لیے میں سمجھتی ہوں پی ڈی ایم جس طرح سے عامر نے کہا نا, وہ بھی انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں, ورنہ ابھی تک جو ہے فیصلہ کر چکے ہوتے کہ کرنا کیا چاہتے ہیں. وہ ساتھ مل کر بیٹھنا چاہتے ہیں, بیٹھنا چاہیے نہیں چاہیے, الیکشن کرانے چاہیے نہیں کرانے چاہیے. وہ بھی کوئی قلعہ ڈھونڈ رہے ہیں جہاں سے وہ اپنی وہ پاور وڈرا کر مطلب پاور جو ہے ڈرا کر سکے. اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کے اندر یہ فلا ہے, اور اس فلا میں ان کا سب سے زیادہ قصور آف کورس ماضی کی اسٹیبلشمنٹس کا ہے اور خود اب پولیٹیکل پارٹیز کا ہے, جو اپنی ڈیسیشن نہیں لے پاتی جب تک کہ انہیں کوئی کہے نہ. جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا بکریوں کو ہانکتے ہیں, جب تک انہیں کوئی ہانک نہ دے انہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ کرنا کیا ہے. نصر اللہ صاحب, عمران خان صاحب کی باتوں سے آپ کیا اندازہ لگا رہے ہیں, جن کا بھی میں نے حوالہ دیا ہے, کیا محسوس کر رہے ہیں خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے؟ وہ معاف کر کے آگے بڑھ گئے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی لڑائی ان کے ساتھ تھی ہی نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے یا آ رہی ہے؟ کوئی انسائیڈ رپورٹ اگر آپ کے پاس ہو. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں اگر اس سوال کا الٹا کر کے دیکھیں, عمران خان صاحب معاف کرنے نہیں بلکہ معافی مانگنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنے میگزین میں جتنی گولیاں تھیں ساری چلا دی ہیں. وہ اسلام آباد کا گھراؤ کرنا چاہتے تھے, نہیں ہو سکا. وہ پنڈی میں جا کے ان کی خواہش تھی کہ اس دن الیکشن کے اعلان کروا کر اٹھیں گے, نہیں ہو سکا. انہوں نے پورے ملک کے اندر جو ہے وہ گرفتاریاں دینے کی بات کی, کامیاب نہ ہو سکی. عمران خان صاحب اپنی ساری اسٹریٹجی اور جو چند ان لوگوں کے کہنے پہ جو کسی زمانے میں اسٹیبلشمنٹ میں اہم کردار ادا کرتے تھے, ان کے ہاتھوں میں کھیل گئے ہیں. اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے ارد گرد بعض ایسے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو مس گائیڈ کرتے رہے.
ان کو ان کی نجی محفلوں میں میٹنگز میں یہ کہا جاتا رہا کہ خان صاحب آپ واحد اس وقت لیڈر ہیں پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں. یہ سارے لوگ آپ کی بات سنیں گے, آپ جو کہیں گے وہی ہوگا اس ملک کے اندر. میرے خیال میں یہ وہ اسیسمنٹ تھی جو عمران خان صاحب غلط کر بیٹھے ہیں. اب دیکھیے کل آج سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا, عمران خان صاحب نے کل ٹویٹ کر دیا کہ جی فوج کو عوام کے سامنے لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, حالانکہ یہ سیکورٹی کمیٹی کے ایجنڈے کا حصہ ہی نہیں تھا. اب دیکھیں اس قسم کے اگر آپ اداروں کو ملائن کرتے رہیں گے, ان کو ٹارگٹ کرتے رہیں گے, یعنی اس کے بعد آپ چاہیں گے کہ آپ کو وہیں سے کوئی ریلیف ملے گا یا آپ کے ساتھ کوئی آ کے دوبارہ کھڑا ہو جائے گا, 2018 والی پوزیشن دوبارہ آ جائے گی کہ آپ کو جتوانے کے لیے لوگوں کے جو ہے وہ ٹکٹس واپس کروا کے آپ کے ٹکٹ دلوائے جائیں گے. ایسی نوبت اب رہی نہیں ہے. عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنا موقع بدلتے ہیں. آپ کو بھی یاد ہوگا, عامر ضیاء صاحب کو بھی یاد ہوگا, خان صاحب کہا کرتے تھے میں حکومت سے مذاکرات اس لیے نہیں کروں گا, ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. جن کی حیثیت اسٹیبلشمنٹ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آ کے مل میں, یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں بات کروں گا, حکومت سے بات ہی نہیں کروں گا. آج وہ کہتے ہیں جو کچھ کروا رہے ہیں یہ اس وقت کی پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ کروا رہی ہے. گویا عمران خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مس گائیڈ کیا گیا, اپنے اس راستے سے وہ ہٹ چکے ہیں. اب وہ جتنی کوششیں کر رہے ہیں ان کوششوں کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. یہ نادیہ صاحب بات کر رہی تھی کہ آپ بیک چینل جو ہے وہ رابطے بحال کرنے کی بارہا کوششیں کر چکے ہیں. یعنی میں کچھ لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں کہ جو صبح شام اس کوشش میں رہے, خان صاحب کو یہ کہا بھی گیا, چودھری پرویز لائی صاحب نے بھی کہا کہ میں آپ کے رابطے بحال کروا کے کوئی نہ کوئی راستہ درمیان کا نکال دوں گا, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو نیچے دکھانے کی سوچ لے کر اور اداروں کو ملائن کر کے, اداروں کو ٹارگٹ کر کے اگر کوئی ریلیف چاہیں گے تو وہ ابھی تک تو نظر نہیں آتا کہ ان کو کوئی ریلیف مل سکے گا. نہیں نظر آتا. صحیح. پھر ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. صاحب نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کی بات کر رہے ہیں نصر اللہ صاحب, اس میں آج بھی معیشت کے حوالے سے زور دیا گیا. ہم لوگ جانتے ہیں پچھلے دنوں سے معیشت اکانومی ہی کو ایک وجہ قرار دیا جا رہا ہے جو زیادہ تر مسائل اس وقت اس ملک کو جن کا شکار ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دوسری طرف دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب کی ایک تو پالیسی کے اوپر تنقید تو ہے ہی, لیکن اب وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک مذاکرات کے لیے کچھ بات چیت کے لیے جانا تھا امریکہ, وہ دورہ بھی انہوں نے منسوخ کیا اور وجہ بتائی گئی سیاسی صورتحال کی. یہ کس قسم کی حکومت کی سنجیدگی ہے, خاص طور پہ وزارت خزانہ کی ان اہم ترین معاملے کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اب کچھ ذرا معیشت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. عامر صاحب آپ کی طرف پہلے آؤں گی. ایک طرف جو بین الاقوامی جریدے ہیں وہ خان صاحب حالانکہ کہتے ہیں الیکشن اس لیے ضروری ہے تاکہ معاشی اعتبار سے ہم ملک کو کوئی سنبھالا دے سکیں, لیکن بین الاقوامی جریدے کہتے ہیں کہ کوئی کریڈیبل پلان عمران خان صاحب کے پاس معلوم کرنے پر ان کو نہیں پتہ چلا. اب اس وقت آپ کیا سچویشن دیکھتے ہیں کہ جو حکومت بھی اب بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ اس حد تک اونرشپ نہیں لے رہی ہے ساری صورتحال کی, جس طرح میں نے اس سے بریک سے پہلے ذکر کیا وزیر خزانہ نے امریکہ جانا تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو سیاسی ملکی صورتحال ہے اس کی وجہ سے انہوں نے منسوخ کیا. تو کیا آپ مستقبل دیکھ رہے ہیں اس وقت سیاسی معاشی صورتحال کا؟ دیکھیں معیشت کے حوالے سے سب کو پتہ ہے بڑی گمبھیر صورتحال ہے, اور اس میں ہمیں بالکل یہ واضح ہونا چاہیے کہ عمران خان ظاہر ہے وہ تو اس کے خلاف میں ہے, اور وہ انہوں نے جو اپنے 10 نکات دیے, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے جب انٹرویو دیا اس کو ایکسپلین کیا نہیں کیا, اور ظاہر ہے کہ وہ مبہم ہے, اس کے اندر ایمبیگوٹی, اور جب تک حکومت میں نہیں آ جاتے تو بہت سارے پلان آپ شیئر بھی نہیں کرتے, صرف اس کی آؤٹ لائن دے رہے ہوتے ہیں. لیکن سوال یہ کہ کیا اس حکومت وقت کے پاس کوئی پلان ہے؟ کیا انہوں نے 9 مہینے میں دکھایا یا 10 مہینے میں 11 مہینے میں کہ جی ہم یہ ریفارم کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس یہ اسکور, یہ ہمارا منزل ہے؟ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہے. تو اس حکومت کے پاس بھی کچھ نہیں ہے, اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں بد سے بدتر ہوئی ہیں. اگر 12-13% افراط زر اس وقت ہوا کرتا تھا تو آج جو ہے مطلب مارچ کا آپ دیکھیں تو 35% سے زیادہ تھا. جو ہماری شارٹ ٹرم انفلیشن ہے وہ 45-46% ہے, فوڈ انفلیشن 50% کے قریب ہے. تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ جناب معیشت کے اندر جو بھی اس وقت ٹربل ہے, اور جو نیشنل سیکورٹی کونسل نے بات کی نا کہ جی دہشت کمیٹی نے کہ جی دہشت گردی کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری معیشت لڑکھڑا رہی ہے, ایسا نہیں ہے. ہماری معیشت لڑکھڑا رہی ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے. ایک زمانے میں جب راحیل شریف صاحب ہوا کرتے تھے, انہوں نے جو اپنا بیانیہ بنایا تھا کہ ہماری معیشت کو, ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کی 2 وجوہات ہیں. انہوں نے کہا کہ کرپشن اور دہشت گردی جو ہے یہ ایک دوسرے کو فیڈ کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہماری قوم جو ہے بدحال ہے, معاشی طور پر بھی اور سیاسی طور پہ بھی. اب اسٹیبلشمنٹ نے اگر فرض کریں کلیہ نکال دیا کسی بھی وجہ سے کہ جی کرپشن اس ملک میں ایشو نہیں ہے اور سیاسی عدم استحکام کوئی ایشو نہیں, تو میرے خیال میں یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب چیز ہے. اور کیونکہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے سیاسی انتشار. دہشت گردی سے بھی آپ مقابلہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے یہاں سیاسی استحکام ہو,
مشرف صاحب کے دور میں بہت زیادہ اس وقت دہشت گردی ہو رہی تھی، لیکن گروتھ ریٹ جو تھی وہ ایک عمومی طور پہ آن این ایوریج 6 to 7% تھی. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصل مسئلہ جو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اور اس کے ریزن جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ جناب لوگ پی ڈی ایم کی حکومت پہ بھروسہ نہیں کرتے، ان کے اوپر ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ مشکلات بہت زیادہ ہو رہی ہیں. جی صحیح. میں نادیہ آپ کے پاس، میں نادیہ آپ سے خصوصاً یہ جاننا چاہ رہی تھی کیونکہ آپ گہری نظر رکھتی ہیں ایم کیو ایم کے معاملات کے اوپر. یہاں پر خبریں آج کل یہ گونج رہی ہیں پرویز الہی صاحب کے رابطوں کے حوالے سے. شاہ محمود صاحب بھی کراچی میں تھے، آپ نے ان کا انٹرویو بھی کیا. آپ سمجھ رہی ہیں کہ کوئی اتحاد خطرے کے اندر ہے؟ مزاج ایم کیو ایم کا آپ کیسا دیکھ رہی ہیں اس وقت؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی افسا کہ کوئی اتحاد جو ہے وہ خطرے میں ہے. البتہ جو ریفرنس کی بات کی تھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ وہ سٹنگ ججز کے حوالے سے شاید ریفرنس کا پلان کر رہے ہیں، اس میں ضرور خالد مقبول صدیقی صاحب اور ایم کیو ایم کی یہ سوچ ہے کہ وہ کبھی اس کا حصہ نہیں بننا چاہیں گے. لاسٹ گورنمنٹ میں جو عمران خان صاحب کی تھی، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے انہیں اس کا حصہ بننا پڑا، تو اس پر انہیں ظاہر ہے بہت زیادہ ایک طرح سے جسے کہتے ہیں پولیٹیکلی وہ ان کا لاس تھا، لہٰذا وہ ایسے کسی چیز کا نہیں بننا چاہتے حصہ. جہاں تک اتحاد کی بات ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ ایم کیو ایم نے کبھی اپوزیشن کی سیاست کی ہو. اقتدار کی ہی سیاست انہوں نے کی ہے، یہی ان کو سوٹ کرتا ہے، اور وہ اقتدار سے میں ہی رہتے ہیں، چاہے ان کے گلے ہوں شکوے ہوں. جیسے آج کل مردم شماری کے حوالے سے جو ان کے گلے ہیں وہ بالکل بجا ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ کبھی بھی اس حکومت سے نہیں نکلیں گے. اور اس کی وجہ یہ کہیں نہیں ہے افسا کہ وہ کر نہیں سکتے. بہت ساری چیزیں وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، جس کی ایگزامپل فیصل سبزواری نے اب سے 10 گھنٹے پہلے جو کچھ انہوں نے حامد میر صاحب کے شو میں فرمایا کہ جب کابینہ سے الگ ہوئے تھے خالد مقبول صدیقی صاحب 2020 میں، تو کس طرح سے ان کے لوگوں کو، یعنی متحدہ قومی موومنٹ کے لوگوں کو فوری طور پر جو ہے وہ حراست میں بھی لیا گیا تھا، ان کے خلاف کیسز بنائے گئے اور ان کو فورس کیا گیا تھا کہ انہوں نے واپس عمران خان صاحب کی کیبنٹ کو جوائن کرنا ہے. میرے خیال سے یہی مجبوری ہم کو یہاں بھی نظر آتی ہے. اور دوسری ایک مجبوری یہ بھی ہے، اور دوسری مجبوری یہ بھی ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ ایم کیو ایم کبھی بھی اپوزیشن کی سیاست نہیں کرتی نظر آتی. وہ زیادہ تر اقتدار میں رہتے ہوئے انہی کو برا کہتے ہوئے انہی کے ساتھ رہتی ہے. باتوں کی حد تک اختلاف آپ کو نظر آتا ہے. نصر اللہ صاحب آپ کا کنکلوڈنگ کامنٹ چاہوں گی سر. اب یہ تو آج سر ایک اگر مجھے جملہ کہنے دیں، ایم کیو ایم کی سیاست پہ مجھے وہ ایم کیو ایم کی سیاست پہ مجھے میر تقی میر کا شعر یاد آتا ہے کہ ناحق مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، جو چاہیں ہیں سو آپ کریں، ہمیں افضل نام کیا. تو ایم کیو ایم کے ہاتھ میں نہ لگام ہے نہ ان کے پیروں میں رکاب ہے، بس اس سے سمجھ لیں آپ. بالکل بالکل. نصر اللہ صاحب اب کوئی کامنٹ کا ہی ٹائم ہے میرے پاس، لیکن نون لیگ کو یہ جوڈیشری کی انٹرنل رفٹ کے اوپر تو بیانیہ مل گیا ہے، لیکن کیا یہ ان کی خام خیالی نہیں ہے؟ کیونکہ جو معاشی اعتبار سے حالات ہیں وہ بھی ملکی تاریخ میں ایسے کبھی بھی نہیں تھے. سوال ان سے گورننس پہ ہی ہوگا، ڈار صاحب کی پالیسی کے اوپر ہی ہوگا، جس کے اوپر کلیئرلی فیل ہو گئے ہیں وہ ہر محاذ کے اوپر. دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ معیشت ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن ہم جب معیشت کی بدحالی کا ذکر کرتے ہیں، ابھی عامر ضیاء صاحب بالکل درست بات کہہ رہے تھے کہ جب سیاسی بحران ہوں گے معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور یہ سیاسی بحران اس دن سے شروع ہو گئے جس دن آپ اسمبلیوں میں نہیں آنا چاہتے، استعفے دینا چاہتے ہیں. 2013 سے کہانی شروع ہوئی، آج 2023 ہے. 10 سالوں میں ہم نے کچھ نہیں سیکھا. سیاسی جماعتیں یہ بحران پیدا کرتی ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، عام آدمی اس میں مارا جاتا ہے. دوسری بات جو کرپشن کی بات کی جاتی ہے، جی کرپشن اس ملک کا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس ملک کا کرپشن مسئلہ ہے. اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ بات کبھی نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کی یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب یا جو حکمران آتے رہے وہ کہتے ہیں جی ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے، لوٹی ہوئی دولت واپس لے کر آئیں گے. باہر سے آنے والی دولت آپ جو ہے وہ کسی کی جرمانے کی مد میں جمع کروا دیتے ہیں. آپ ایمنسٹی اسکیمیں دیتے ہیں. 3 ایمنسٹی اسکیم آپ نے دی کہ آپ کے پاس اگر کالا دھن پڑا ہے آپ کے گھر میں، اس کو آپ وائٹ کر لیں، تو پھر آپ احتساب کر کیسے سکتے ہیں؟ یعنی یہ دیکھیں اس سے بڑا مذاق اس ملک کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا. آخری جملہ میں آپ سے کہہ دوں، تینوں جماعتوں کے منشور میں ایک بات شامل ہے، اس میں پی ٹی آئی، اس میں پی ایم ایل این، اس میں پیپلز پارٹی. ہر قسم کی آمدن پر ٹیکس لگایا جائے گا. آج تک تینوں جماعتوں نے اپنے اس منشور کے اس فکرے پہ عمل درآمد نہیں کیا، اس لیے کہ یہ اشرافیہ کی معیشت ہے، انہیں عام آدمی کی معیشت سے کوئی سروکار نہیں ہے. کوئی سروکار نہیں. سر اسی کے اوپر میں ایک بات پہ کلوز کروں گی پروگرام. بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب، عامر ضیاء صاحب اور نادیہ نقی صاحبہ. ناظرین بہت اہم گفتگو ہوئی اور بہت اہم تجزیے ہیں آپ سے. اب اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. ہیو اے گڈ ویکینڈ. خدا حافظ.